अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। जुर्म का एक बहुत बड़ा केस जिसकी गुत्थी अभी तक सुलझाई जा रही है, बहुत हद तक तो सुलझ चुकी है, लेकिन जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है, यानी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो हम ये देख रहे हैं कि सनसनी खेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ये केस है मुस्तफ़ा आमिर नामी एक यंग लड़के का, जो कि कराची शहर में था, और पहले ये किस्सा या केस जो रजिस्टर हुआ वो मिसिंग पर्सन का हुआ, यानी लापता का, और उसके बाद फिर ये अगवा में तब्दील हुआ, और अगवा के बाद पता चला कि ये कत्ल में तब्दील कर दिया गया है। यानी कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि ये केस आगे बढ़ा, मुस्तफ़ा आमिर ये बच्चा 7 जनवरी 2025 को लापता हुआ। इसकी FIR दर्ज कराई गई। जब पेशरफ्त ना हो सकी तो उसके वालिदैन ने फिर हाथ पांव मारे, CPLC के साथ मिल करके, दोस्तों के साथ मिल करके मुस्तफ़ा आमिर के वहां तक पहुंचे, कि जिसके बाद CPLC और पुलिस ने छापा मारा डिफेंस कराची में, जो कि एक पॉश इलाका है, एक घर पर। जब घर पर छापा मारा गया तो वहां से बड़ी तादाद में असलहा, गोलियां और तमाम चीज़ें बरामद भी हुई। और जब छापा मारा गया तो वहां से जिस मुल्जिम अरमगान को गिरफ्तार किया गया है, जो बचाया जाता है कि मुस्तफ़ा आमिर का एक दोस्त ही था, वो फायर करता है। DSP पुलिस के ज़ख्मी होते हैं, एक कांस्टेबल ज़ख्मी होता है, और फिर इसको हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लिए जाने के बाद ये लड़का बयान देता है, यानी मुल्जिम अरमगान बयान देता है कि उसने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करके नदी में फेंक दिया है। और फिर वहीं से ये केस जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। फिर एक और जो लड़का है शिराज नामी, उसको भी हिरासत में लिया जाता है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि DIG CIA मुक़द्दस हैदर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है, जिसमें वो जब तक जितनी तफ्तीश हुई है उसके हवाले से तमाम फैक्ट से आगाह करते हैं, और बताया जाता है कि न्यू ईयर पे एक लड़की का झगड़ा है, जिसके बाद ये केस हुआ कि बात यहाँ तक पहुँच गई कि मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल होता है। और अब जो रीसेंट पेशरफ्त है उसमें ये गुज़िश्ता रोज़ ही पता चला कि मुस्तफ़ा आमिर को मुल्जिम अरमगान ने शिराज के साथ मिलकर एक गाड़ी में डाला, और फिर उसके बाद हब चौकी से आगे ले जाया गया, जहां पर इस गाड़ी को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी गई। और पहले मुस्तफ़ा के ऊपर लोहे की रॉड से तशद्दुद किया गया। जब वो बेहोश हो गया तो उसके मुंह पे टेप लगा करके और डिक्की में डाला गया। बहरहाल अब जब बलूचिस्तान की पुलिस को इस पे राब्ता किया गया तो फिर मुक़द्दस हैदर साहब का ये बताना था कि इस लाश की शनाख्त तो हो गई, लेकिन उसको दफन कर दिया गया था, यानी लावारिस के तौर पर। और फिर अब ये पता है कि कहाँ पर ये लाश दफन है। अब ये तमाम तर प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ रहा है, जिसमें फिर कब्र कुशाई की जाएगी, DNA सैंपल्स लिए जाएंगे, जब तक इनको हवाले नहीं कर दिया जाता उनके वालिदैन तक। आज की जो एक लेटेस्ट डिवेंट है, जो कि मुक़द्दस हैदर साहब से जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने ये बताया कि जिस लड़की का जिक्र किया जा रहा है, जिस रोज़ मुस्तफ़ा आमिर को बुलाकर घर पे मुल्जिम अरमगान ने तशद्दुद भी किया और फिर तशद्दुद करके उसको फिर ले जा करके कत्ल कर दिया, उससे एक रोज़ कबल इस लड़की को भी अपने घर बुलाया था, और उस पर भी बताया जाता है कि काफ़ी हद तक तशद्दुद किया गया। बहरहाल जैसे जैसे ये तफ्तीश आगे होगी तो बहुत चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन आज बड़ा इंटरेस्टिंग इसने बड़ी चीज़ें सामने लाकर खड़ी कर दी है। एक तो जिस तरह से नौजवानों के अंदर ये जो वायलेंट रुझान है ये भी नज़र आ रहा है। दूसरा, एक पॉश लोकेलिटी में एक घर में इतनी बड़ी तादाद में असलहा होना, वो भी जदीद, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों का मिलना। और तीसरी, ये पूरा निज़ाम हमारे सामने खुलकर सामने आया जब पुलिस ने रिमांड लेने की कोशिश की, जिस पर वज़ीर आला ने भी शिकवा किया है कि एक पुलिस वाला DSP लेवल का वो ज़ख्मी होता है, यानी उस पर फायर होती है। आपने पुलिस पर हमला किया, एक कांस्टेबल पर हमला किया, लेकिन मुल्जिम अरमगान का फिजिकल रिमांड लेने में पुलिस कामयाब नहीं होती और उसे जुडिशल कर दिया जाता है। एक ही रोज़ा फिजिकल रिमांड दिया जाता है। ये सब क्या मामला है और आज कोर्ट में क्या हुआ, इस पर भी बात करेंगे। हमारे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदा हैं मोहम्मद बिलाल, जो कि इस केस को शुरू से कवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बिलाल फॉर जॉइनिंग अस। बिलाल, ये बताइएगा कि आज हमने देखा कि मुल्जिम अरमगान के जो वालिद हैं उनकी वीडियो भी पूरे दिन चलती रही है, जिसमें वो जज के चेंबर में जाने की कोशिश भी करते हैं, और उसके बाद पुलिस से उनकी तल्ख कलामी होती है। वो बार बार कहते हैं कि मैं अमरीकी शहरी हूँ और मैं देख लूँगा, और फिर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो बुला ली जाती है। ये हुआ क्या आज? जी बिल्कुल, देखिए आज पेशी का वक्त था, और उसी दौरान जो अरमगान हैं उनके वालिद की कि वो जज के चैम्बर में जाएं,
اور ان سے ملاقات کریں۔ اس سے قبل بھی ارمغان کے والد کی جانب سے جج صاحب کی جو ہے کمرے میں گئے تھے، اور اس ٹائم بھی تمام تر جو مختلف شواہد تھے وہ دیے گئے تھے، جس کی بنا پر جو جوڈیشل ریمانڈ ان کو دے دیا گیا تھا اور جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ تمام تر واقعہ جو ہے وہ 6 جنوری سے تمام تر صورتحال شروع ہوئی تھی، جو کہ 6 جنوری کو مصطفیٰ عامر لاپتہ ہوئے تھے، جس کے بعد 7 جنوری کو ان کے مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں یہ بتایا گیا کہ وہ لاپتہ ہیں، جس کے بعد ساؤتھ پولیس کی جانب سے تفتیش کا آغاز کیا گیا، لیکن ناقص تفتیش دیکھنے کو ملی۔ پولیس کی جانب سے جو ایفرٹ کرنا چاہیے تھا وہ ایفرٹ دیکھنے کو نہیں ملا۔ جو مقتول تھا ان کے دوست، ان کے بیانات قلم بند کیے گئے، لیکن ایک آڈیو بھی سامنے آئی جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ مصطفیٰ کی جانب سے اپنے دوست کو آگاہ کیا تھا کہ میں ارمغان سے ملنے جا رہا ہوں اور اس سے بات کروں گا۔ تو وہ آڈیو جو ہے وہ ساؤتھ پولیس کے پاس موجود تھی، اس کے باوجود ارمغان کو حراست میں نہیں لیا گیا، پہلے پوچھ گچھ نہیں کی گئی۔ جب اغوا کی اور اس کے علاوہ تاوان کی کال موصول ہوتی ہے تو تمام تر کیس CIA AVCC کو منتقل ہوتا ہے اور پھر پولیس تفتیش کا آغاز کرتی ہے، لیکن اس میں بھی ناقص تفتیش دیکھنے کو ملتی ہے جب یہ آڈیو سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ جب والدہ شک و شبہات کا اظہار کر رہی ہیں کہ اس پر شک ہے، اس کے بعد پولیس کی جانب سے ٹال مٹول دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن آخرکار پولیس کی جانب سے ڈیفینس کے علاقے میں چھاپا مارا جاتا ہے۔ ارمغان کی جانب سے پولیس پر حملہ کیا جاتا ہے، ایک DSP SM ذوالفقار وہ زخمی ہوتے ہیں، ایک پولیس اہلکار زخمی ہوتا ہے، جس کے بعد پولیس کی مزید نفری بلوائی جاتی ہے۔ پولیس کی جانب سے 1.5 سے 2 گھنٹے تک گیٹ تک محصور رہتی ہے، جس کے بعد جو ملزم ہے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اور ملزم کو حراست میں لے کر AVCC منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس دوران مختلف جگہوں کی تلاشی لی جاتی ہے۔ جب بنگلے کے اندر جاتے ہیں تو جدید ہتھیار وہاں سے ملتے ہیں، ہزاروں گولیاں وہاں سے ملتی ہیں، لیپ ٹاپ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، آئی فون موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو وہاں پر موجود تھی جسے پولیس نے تحویل میں لیا۔ پولیس کی جانب سے جو ہے تقریباً 36 گھنٹے تک ملزم کو اپنے پاس رکھا گیا، لیکن پولیس اس میں ناکام رہی کہ وہ مصطفیٰ عامر کے حوالے سے کچھ پوچھ سکے۔ مصطفیٰ عامر کے حوالے سے ارمغان جی بلال، میں ایک چیز یہاں پہ، کیونکہ آپ نے بار بار ذکر کیا، دیکھیں آڈیو کال جو آڈیو ہے وہ موجود تھی پولیس کے پاس، اتنا عرصہ لگا۔ 6 جنوری کا یہ کیس تھا، یعنی 6 کو وہ لاپتہ ہوتا ہے، 7 کو درج ہوتا ہے مقدمہ، اور آج مقدس حیدر صاحب نے مجھے بتایا کہ 5 جنوری کو جس لڑکی کے اوپر یہ لڑائی جھگڑا ہوا ہے، یہ تفتیش میں بات سامنے آئی ہے کہ اس کو 5 جنوری کو اسی ملزم ارمغان نے اپنے گھر بلا کے اس کو بھی اسی طرح تشدد کا نشانہ بنایا جس طرح مصطفیٰ عامر کو بنایا گیا تھا۔ یہ پولیس کی سست روی کی وجہ، تمام تر چیزیں موجود ہونا، والدہ کا آلریڈی شک کا اظہار کرنا کہ انہیں ارمغان پر شک ہے، کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، پولیس کی جانب سے ابتدائی طور پر یہ سمجھا گیا کہ اس کو جو مصطفیٰ عامر ہے اس کو کسی جو ہے پولیس یا دیگر کوئی ادارے ہیں ان کی جانب سے حراست میں لیا گیا، کیونکہ اس کی جو ماضی کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی کافی مشکوک دکھائی دیتی ہیں، اور پولیس کی جانب سے اس تمام صورتحال پر آگاہ بھی کیا ہے۔ تو شک و شبہات موجود تھے، لیکن اس کے باوجود پولیس کی جانب سے یہ کوشش نہیں کی گئی کہ جو اس کے دوست ہیں جہاں پر یہ روزانہ کی بنیاد پر بیٹھتا ہے یا جن سے ملتا ہے ان کے بیانات تک قلم بند کیے جائے۔ ابتدائی طور پر پولیس کی جانب سے سست روی دیکھنے کو ملی، تفتیش میں اہم کارکردگی دکھائی نہیں دی، لیکن پولیس کی جانب سے اس ٹائم جو ہے وہ پھرتیاں دکھائی گئی جب تاوان کی کال آتی ہے ایک غیر ملکی نمبر سے، اور اس میں 2 کروڑ روپے تاوان طلب کیا جاتا ہے، جس کے بعد یہ کیس AVCC کو منتقل ہوتا ہے۔ اور اس تمام صورتحال میں جو لڑکی کا ذکر ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ نیو ایئر کی نائٹ کو یہ تمام تر لڑائی شروع ہوئی ہے۔ نیو ایئر کی رات کو جو ارمغان تھا اور مصطفیٰ ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی، لڑائی جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد ارمغان کی جانب سے دھمکیاں دی گئی تھی مصطفیٰ کو کہ اس کو اور اس لڑکی کو جان سے مار دے گا، لیکن یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچی کہ مصطفیٰ کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے جو لڑکی اس تمام تر معاملے میں دکھائی دی اب وہ بیرون ملک فرار ہو چکی ہے، اور پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لڑکی کا بیان جو ہے وہ لازمی ہے۔ اس تمام تر کیس میں مزید شفافیت آئے گی، اور ملزم کا بیان تو لے لیا گیا، لیکن اب لڑکی جو ہے وہ اپنا بیان دے گی تو اس میں صورتحال واضح ہوگی کہ آیا
किस बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ था, किस बात पे तकरारी हुई थी, और इस बात को भी देखना है कि ये नौबत यहाँ तक कैसे कैसे और आए? किस वजह से पहुंची है। इब्तदाई तौर पर जो पुलिस है वही कहती थी कि वाकया जो है वो लड़ाई झगड़े का, लेन देन का तनाजा है, लेकिन अब जो मकतूल है उसके वालिदा की जानिब से ये शक जाहिर किया गया है कि पहले अरमगान इस तमाम तर वाकया में मुलव्विस था। अब वो ये कह रही हैं कि ये जो लड़की बैरून मुल्क गई है, अच्छा। इस तमाम तर वाकये में मुलव्विस है, और इस लड़की ने तमाम तर जो केस था उस हवाले से जो है अरमगान से राब्ते में भी थी। लेकिन अब जो DIG CIA हैं मुकद्दस हैदर, उनकी जानिब से भी वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि शुबा जाहिर किया गया है कि लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जबकि जो बेंगलुरु था डिफेंस का अरमगान का, वहां पर एक कालीन बरामद हुआ था जिसपे खून के धब्बे मौजूद थे। ठीक। उन खून के जो धब्बे थे उनके नमूने लिए गए। उसके अलावा जो उनकी घर है मुस्तफा का, उसके घर पे भी जो है वो खून के सैंपल लिए गए थे। वहां से अब ये बताया जा रहा है कि सैंपल्स मैच हो चुके हैं। यानी कि वालदा का DNA और मुस्तफ़ा आमिर के जो खून के धब्बे जो मुल्जिम अरमगान के घर से कालीन से मिले थे वो मैच हो गए हैं। जी बिल्कुल ठीक। और अब जो बात, क्योंकि फैसल ईदी साहब का भी बयान आया था और उनसे भी राब्ता हमने करने की कोशिश की, तो जो मुकद्दस हैदर साहब ने हमें बताया कि जहां पर उनको दफनाया गया है उस जगह पर भी अब बाकायदा उन्होंने वहां पर जो पुलिस है उसको तैनात कर दिया है। तो ये मामला ऐसा लगता है बिलाल कि इतना सादा नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि उनकी वालदा ने उस लड़की पर भी शक का इजहार किया है। दूसरा, जिस तरह से आज मुल्जिम के वालिद ने तल्ख कलामी की, जिस तरह से उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, ये जब ही होता है जब किसी की बैक के ऊपर बड़ा सब असर रसूख होता है, आपको लगता है कि ये मामला इतना सादा होगा? देखिए, जिस तरह ये दिख रहा है मामला उस तरह सादा नहीं है, क्योंकि दोनों जो मकतूल है और मुल्जिम है, दोनों की जो हरकत है वो काफ़ी मशकूक दिखाई दी हैं। माजी में जो उनके दोस्त हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि इनकी हरकत जो है वो काफ़ी मशकूक थी। जबकि जो मुल्जिम है अरमगान, उसके घर से लैपटॉप्स, आईफोन और हेडफोन्स मिले हैं। जो ज़राए हैं वो हमारे ये बताते हैं कि ये अपने घर के अंदर कॉल सेंटर चलाता था, जो कि एक गैर कानूनी कॉल सेंटर था, और वहां पर जो है काफी एक्टिविटीज देखने को मिलती थी। तो इनकी जो हरकत है वो काफी मशकूक तो रही हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर ये तहकीकात कर ली जाती, पुलिस की जानिब से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए जाते, तो शायद ये केस जो है वो जल्द सॉल्व हो चुका होता। लेकिन पुलिस की जानिब से सुस्त रवि काफी देखने को मिली है। सबसे ज्यादा साउथ पुलिस, जो कि साउथ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, उनकी जानिब से बर वक्त कार्रवाइयां नहीं की गई, बर वक्त बयानात नहीं लिए गए। अगर बर वक्त की तमाम तर सूरत हाल कंप्लीट हो जाती और ये तमाम तर इकदाम कर लिए जाते हैं, तो आया कि ये केस जो है वो जल्द हल कर लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल, आपने हमें आगाह किया। लेकिन बहरहाल न सिर्फ पुलिस की कारकर्दगी इस तफ्तीश के हवाले से इस केस में, इस पर सवालिया तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि एक पौश इलाके में एक घर में इलीगल कॉल सेंटर का मौजूद होना, उसमें बड़ी तादाद के अंदर जदीद असलहा, गोलियाँ, लैपटॉप्स, फ़ोन्स, ये सब बरामद होना, ये सब सवालात पुलिस पर ज़रूर बनते हैं, स्पेशल ब्रांच पर बनते हैं, हमारे जो दीगर लाइन ऑफ इंटेलिजेंस हैं उस पर बनते हैं कि शहर के इतने बड़े पौश इलाके के अंदर अगर इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इस किस्म के कारोबार हो रहे हैं, तो फिर किस तरह से इनसे बचा जा सकता है। यहाँ पर मैं एक ब्रेक लूँगी, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो फिर सियासत का रुख करते हैं। वेलकम बैक। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और समझदारी पर जो पार्लियामान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है तहरीक इंसाफ, उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सेनेट में भी हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से तकरीबन 20 मिनट की पूरी गुफ्तगू की। फिर जो दीगर बातें हमें नज़र आ रही हैं, जिसमें जज साहिबान की जानिब से हमने देखा कि पिछले 2 हफ्तों में खतूत भी लिखे गए, फिर JCP के इजलास से वॉकआउट भी किया गया। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है बैरिस्टर अकील मलिक, मुशीर हैं वजारत कानून और इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, ये मामला थमा नहीं जो 26वीं आईनी तरमीम
جس طرح سے پہلے وہ طول پکڑی تھی اس کو پاس کرنے میں، پھر وہ ایک دفعہ ہو جاتی ہے، اب جب اس کے اوپر عمل داری ہو رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت تحریک انصاف وہ بار بار یہ کہتی ہے کہ عدلیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جس تیزی کے اندر ججز کی تعیناتیاں کی جا رہی ہیں، یعنی تقرریاں کی جا رہی ہیں، اور جس طرح سے ان کے ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے تاثر ملتا ہے کہ جیسے حکومت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو اپیلز لگنی ہیں خصوصاً اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کا بندوبست کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادیہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ بالکل سراسر غلط ایک الزام لگایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے ود میجورٹی ہم نے وہ پاس کی، اور بالکل وہ عدلیہ میں ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے سو موٹو کی پاورز جس طرح بڑے لوزلی اپلائی کر دی جاتی تھیں، اور ہر چیز پہ ہر راہ چلتی ہوئی چیز پہ سو موٹو لے لیا جاتا تھا، اس کو کم از کم ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے، ججز کی اپوائنٹمنٹ میں ٹرانسپیرنسی لانے کے حوالے سے، اور پاکستانی سٹیزنز کو جن کے کیسز زیر التوا ہیں 20 سال سے ان کی اپیلیں نہیں سنی گئی، 12 سال 18 سال ان کی کیسز چلتے ہیں، تو کم از کم ان تمام چیزوں کو جو ہے ہماری کوشش تھی اور کاوش تھی اس 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کہ ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں، اس بیک لاگ کو کم کریں، اور ججز کا نمبر بھی بڑھے۔ آف کورس ججز کا نمبر اس 26ویں آئینی ترمیم کی پہلے سے ہی ہائی کورٹس میں ججز جو تھے وہ کم تھے، اور ان کی جو سیٹس تھیں وہ زیادہ تھی، تو ان کو فل کرنا ضروری تھا، جو آہستہ ایک پروسیس شروع ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ سپریم کورٹ کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ سپریم کورٹ میں نمبر آف ججز ہم نے انکریز کی ہے، بیکاز وہ وقت کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ اتنی پینڈنسی ہے، اور آپ 100 دن کی اگر دیکھ لیں کانسٹیٹیوشن بینچ کی، بیکاز ہر معاملہ ایک آئینی معاملہ ہو جاتا ہے، اس لیے جو سیپریشن کی گئی ہے سو دیٹ سپریم کورٹ کین کنٹینیو ورکنگ ان اے نارمل کورس ود ریگولر کیسز، اور جو کانسٹیٹیوشن کیسز ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کیسز یا آئینی نوعیت کے جو کیسز ہیں ان کو ایک اسپیسیفک بینچ ڈیل کرے، تاکہ اب آپ دیکھیں 3000 کیسز جو ہیں وہ ڈسپوز آف کیے ہیں آئینی بینچ میں پہلے 100 دن کی کارکردگی میں، آپ کو بتا رہا ہوں وائڈلی رپورٹڈ ہے، یو کین سرٹنلی چیک دس ایز ویل۔ یہاں پہ یہ بات کہنا کہ حکومت شاید کوڈ پیکنگ کر رہی ہے، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے تو روز اول سے یہ بات کی ہے کہ ہمیں آئین پسند اور قانون پہ عمل درآمد کرنے والے ججز جو آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، جو قانون کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ ججز چاہیے، نہ کہ کسی مخصوص سیاسی جماعت کی طرفداری کرنے والے یا حکومت کی سائیڈ لینے والے ججز۔ ہم نے تو یہ کہا کہ وہ ججز انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہی چیز انشور کی گئی دیٹ ججز are independent, so that the judges are not appointed from specific chambers, from specific class, and now obviously جو ایک concept تھا the appointment of judges of the judges by the judges for the judges، اس کو زائل کیا گیا ہے اور پارلیمنٹری اوورسائٹ کو انشور کیا گیا۔ اچھا بیرسٹر علی ظفر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی جے سی پی کا بوائیکاٹ نہیں کیا، اس کی پروسیڈنگ کا بوائیکاٹ کیا ہے، اور جن 2 سینئر جج صاحبان نے بھی کیا وہ کہتے ہیں کہ پروسیڈنگز کا بوائیکاٹ کیا، اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک جو فیصلہ نہیں ہو جاتا اس حوالے سے جو آئینی بینچ کے معاملات ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم کے معاملات ہیں، وہ جب تک طے نہیں ہو جاتے کم از کم ان پروسیڈنگز کو روکا جائے، پھر جو فیصلہ ہو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ نادیہ صاحب یہ بڑی مزے کا خیز بات ہے، بیکاز آئی واز ان دیٹ شو ٹوگیدر ود علی ظفر صاحب، اور بالکل انہوں نے اس بات کو ایگری کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل بیٹھنا چاہیے تھا، میری آئینی ذمہ داری ہے، بیکاز دس از ناٹ سم تھنگ دیٹس کمنگ، اور کوئی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کی طرف سے تو نہیں ہے یا صدر کی طرف سے تو نہیں ہے، یہ ذمہ داری جو ہے جے سی پی کا ممبر ہونے کے ناطے یہ آئینی ذمہ داری ہے، دس از اے کانسٹیٹیوشنل obligation، یہ رسپانسبلٹی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے، اور انہوں نے پھر ایگری کیا میرے ساتھ اس شو پہ، اور اس شو کے اینکر کے ساتھ بھی انہوں نے کہا بالکل یہ آئینی ذمہ داری ہے، میں بیرسٹر صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ اینڈ دین اگین آف کورس ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن مزے کا خیز بات اس لیے ہے نادیہ صاحبہ کیونکہ ہائی کورٹ میں اسی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہیں اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، ایلیویشنز ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں نا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ججز آئے، اس ٹائم یہ جے سی پی میں بیٹھے، پشاور میں آئے یہ بیٹھے، سندھ میں آئے یہ بیٹھے، بلوچستان میں آئے، لاہور ہائی کورٹ لاہور میں آئے۔ میرے خیال سے مسئلہ ہے جو سینیورٹی اپسیٹ ہو جاتی ہے۔ ناٹ ایٹ آل، اگر سینیورٹی اپسیٹ بھی ہوتی تو وہ تو بون آف کنٹینشن جو تھی وہ تو ٹیک اپ ہی نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ یہ اگر یہ کہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے
کسی جج کی ایلیویشن تو ان اینی کیس سپریم کورٹ جانے کے لیے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ تھے ان کی ایلیویشن تو رائٹ تھی, اس میں تو کوئی قباحت نہیں تھی, اس کو تو نہیں یہ سٹاپ کر سکتے بیکاز obviously جو ایک سینیورٹی کا ایشو ہے وہ is yet to be decided. ایکٹنگ چارج ضرور ہے جج صاحب کا جو ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں بیکاز وہ ایک آئینی سٹیپ ہے اینڈ سینیورٹی جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتا یہ سینیورٹی کا ایشو تھرو چیف جسٹس آف پاکستان تو بالکل اس حوالے سے سینیورٹی تو فرام دا بیئر ریڈنگ اور دا پلین ریڈنگ آف دا کانسٹیٹیوشن تو وہ تو انہی کی بنتی ہے. لیکن جو ایک لاہور ہائی کورٹ سے ججز آنے تھے کیونکہ وہاں سے بھی ٹرانسفر ہو کے یہ جج صاحب آئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ, تو وہاں کے ججز کی بھی نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی اور جج ماں سوائے چیف جسٹس یا لاہور ہائی کورٹ کے کسی جج کو ایلیویٹ کیا گیا. تو یہ کہنا بھی سراسر غلط ہے. جب باقی آپ پروسیڈنگز میں بیٹھے اور اس کے بعد فائنلی you had to sit as per your constitutional obligation, جب آپ کو بیٹھنا تھا جے سی پی میں سپریم کورٹ کی ایلیویشنز کے ٹائم پہ تو آپ نہیں بیٹھے. So you cannot pick and choose. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی ذمہ داری آپ کہتے ہیں بیرسٹر علی ظفر بیرسٹر گوہر نے پوری نہیں کی, اور پھر آپ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ جن 2 سینئر جج صاحبان نے بھی واک آؤٹ کیا انہوں نے بھی اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی. آپ درست کہہ رہی ہیں کیونکہ وہ بھی انہی کی طرح باقی تمام ایلیویشنز میں بیٹھے, لیکن سپریم کورٹ میں جب اپنی عدالت کے ججز کی ایلیویشن کے بارے میں بات آئی تو وہ نہیں بیٹھے. اب یہی بات ہے نا کہ یو کین ناٹ پک اینڈ چوز. آپ کیا ہی خوب ہوتا کہ آپ کے سامنے کوئی ڈسینٹنگ نوٹ آ جاتا, کوئی ڈسینٹ آ جاتا, کوئی ریزنز آ جاتی کہ ہم جو ہے آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے, یا فلاں جج کو آپ نے کنسیڈر کیوں نہیں کیا, یا فلاں جج کو کیوں آپ جو ہے ایلیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ. تو خط تو لکھتے ہیں نا, خطوط بھی تو آتے ہیں. اب یہی بات ہے کہ جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ بلڈنگ ایک ہے, کمرے ساتھ ساتھ جڑے ہیں, بیچ میں ایک دیوار ہے, لیکن پھر بھی خط لکھے جاتے ہیں. اور خط لکھنے میں پرابلم شاید اتنا نہیں ہے جتنا ان خطوں کو میڈیا پہ لے کے آنا, اور پھر اس کے علاوہ جو تمام تر معاملہ ہے جو ریسیپینٹ ہے اس خط کا اس کو بعد میں ملنا. یہ تو ایک روایت بہت پہلے سے چل رہی ہے. اس وقت کاش آپ لوگ کچھ کہتے, اس وقت تو تھا کہ اتنے اپرائٹ جج ہیں, دیکھیں انہوں نے کیا فیصلہ کیا, بالکل ٹکا کے ایک خط لکھ دیا ہے. ججز کے فیصلے ہی بولنے چاہیے, ججز کے خط نہیں بولنے چاہیے. پہلے چلے شکر ہے کہ دیر آئے درست ہے, اب یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے. کاش پہلے جب فائز عیسیٰ صاحب لکھا کرتے تھے تب بھی یہ کہنا چاہیے تھا. بیرسٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائی گا, آپ نے کہا اور درست فرمایا, کیونکہ حکومت یہی کہتی رہی کہ 26ویں آئینی ترمیم اس لیے لائی گئی کہ ایک تو عدلیہ میں مزید ٹرانسپیرنسی آئے, اور دوسرا جو پینڈنسی ہے وہ کم ہونی چاہیے ہے, کیونکہ بڑے سال کیسز چلتے رہتے اور اسی لیے ریگولر اور آئینی بینچ کو الگ کیا گیا. تو جب یہ کر دیا گیا اور آپ نے کہا کہ 100 دن کی پرفارمنس بھی بڑی زبردست رہی ہے, if I'm not mistaken you said 3000 کیسز ڈسپوز آف کیے گئے, تو پھر یہ بات آپ حکومت یا شہباز شریف صاحب خود ہی بتا دیتے یا فائنانس ڈویژن خود ہی بتا دیتا IMF کو, کیا ضرورت تھی چیف جسٹس سے ملاقات کی, کیونکہ اس سے پھر تاثر غلط جاتا ہے کہ ان کا کیا کام ہے ملنے کا. میں اس پہ بھی عرض کر دیتا ہوں نادی صاحبہ, جب آپ کا ایک انٹرنیشنل لینڈر ہے اور یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ویدر وہ ورلڈ بینک ہو, ویدر وہ IMF ہو, ویدر وہ EU ہو, یہ سارے ان کا کمپوننٹ ہے رول آف لا کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے. اور یہ دس از ناٹ دی اونلی پرسنالٹی یا آفس جدھر یہ گئے ہیں ملنے, اس کے علاوہ بھی 18-19 گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس منسٹریز میں لوگوں کو انہوں نے ملنا ہے باشمول نیب کے. تو یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے لوگوں کو بھی ملیں گے وہاں پہ, اور ان کا جو گورننس کا کرپشن کے حوالے سے اور رول آف لا کے حوالے سے جو یہ کچھ انڈرسٹینڈنگ چاہتے تھے چیزوں پہ کہ آپ جو پروسیس ہے, اینڈ آئی تھنک اوور آل اس کا ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھا گیا, نہ کہ کسی اسپیسیفک کیس کے اوپر یا کسی اسپیسیفک ایشو کے اوپر بات ہوئی. اینڈ اف اینی تھنگ یہ کرٹسی جو تھی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے تھی, کچھ ادروائز مینڈیٹڈ نہیں تھا کہ وہ ملاقات ان سے کرتے ہی کرتے. آئی تھنک انہوں نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا, حکومت نے ریکویسٹ کی اور بالکل انہوں نے ملاقات کی, لیکن کسی اسپیسیفک ایشو پہ بات نہیں کی. اوور آل پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے اور فارن انویسٹمنٹ کی پروٹیکشن کے حوالے سے, کیونکہ یہ بھی تو دیکھنے میں آتا ہے کہ ریکوڈک جیسے کیسز جن میں پاکستان کو اور فارن انویسٹرز دونوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا, تو کم از کم ہر فارن انویسٹر کے کیس پہ آپ جو آؤٹ رائٹلی ایک اسٹے آرڈر مل جاتا ہے اور وہ پھر تعطل کا شکار ہوتا ہے, تو کم از کم اس چیز کو بھی فارن انویسٹمنٹ کے اور فارن انویسٹرز کی پروٹیکشن کے حوالے سے اور میجرز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انہوں نے میکینزم دیکھنا تھا. اینڈ آف کورس
جب لینڈر اس کے کمپوننٹ ہے. So there is no dictation by the IMF to our honorable courts, صرف بات چیت اور وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میکنزم کیا ہے. جی ایبسولوٹلی, اور کوئی ڈکٹیشن نہیں ہے اور کوئی کسی قسم کی جو ہے گفتگو کسی اور چیز پہ نہیں ہوئی, کسی اسپیسیفک کیس پہ نہیں ہوئی, کسی اسپیسیفک پرسنالٹی پہ نہیں ہوئی, کسی اسپیسیفک ایشو پہ نہیں ہوئی. اوور آل جو ایک رول آف لا کے حوالے سے اور گورننس کے حوالے سے جو تمام تر معاملہ تھا اس پہ جو ہے ان کی گفتگو ہوئی. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب پروگرام میں حصہ لینے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے, یہ جو ملاقاتیں ہوئیں, جو عدلیہ کے معاملات ہیں, اس پر تجزیہ کروائیں گے سینئر تجزیہ نگار. ویلکم بیک. سیاسی منظرنامے پر تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار محسن بیگ صاحب موجود ہیں, اور ان سے ہم بات کریں گے کہ ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, تو دوسری جانب عمران خان اور ان کی جماعت تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ملک جو ہے وہ ایک طرح سے جس انداز سے چل رہا ہے وہ زیادہ عرصے اس طرح سے چل نہیں سکتا. تھینک یو سو مچ محسن بیگ صاحب فار جوائننگ اس. بیگ صاحب پہلے تو یہ حالیہ ڈیولپمنٹ پر بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی جانب سے اوپن لیٹرز جو لکھے گئے چیف آف آرمی سٹاف کے نام سے, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ تحریک انصاف کے لیے اور خود عمران خان کے لیے ایک طرح سے اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے, زیادہ مشکلات ہیں ان کے لیے یہ خطوط لکھنا اس طرح سے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں اور جہاں بلڈ کرنا چاہتے ہیں وہاں پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے بیسیکلی لیٹر لکھنا آرمی چیف کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے لیے تو شاید اتنا مناسب نہیں ہے. ان کو جہاں اگر لیٹر لکھنا ہے جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے ان کو لکھا جا سکتا ہے, پرائم منسٹر صاحب کو, وہ ایک عوامی فگر ہوتے ہیں, ان کو کوئی بھی لیٹر لکھ سکتا ہے. لیکن آرمی چیف کو لیٹر لکھنا یہ میرے خیال میں بانی کی شاید فرسٹریشن ہے, کیونکہ بہت بار انہوں نے ٹرائی کر لی, بہت بار کوشش بھی کر لی, شاید بیہائنڈ دا ڈور جو بھی وہ رابطے کرنے کی کوشش تھے اس میں شاید کوئی فائدہ یا وہ بات آگے نہیں بڑھی, اس لیے وہ لیٹرز کے اوپر بات آگی ڈائریکٹ. اب آپ دیکھیے کہ جیل میں سے کوئی شخص بھی کسی کو اس طریقے سے لیٹر لکھ نہیں سکتا, لیکن کیونکہ وہ شاید کسی کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ آپ میرے بہاف پہ لیٹر لکھیں, تو جو لیٹر لکھنے والا ہے وہ لیٹر میں اس کی سوچ نظر آتی ہے, شاید اس بانی کی سوچ نہ ہو. اچھا, تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوائے فرسٹریشن کے اور کچھ نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ شروع میں ہی بیہیو اچھا رکھتے بانی صاحب, کیونکہ انہوں نے جتنے الزامات اس انسٹیٹیوشن پہ لگائے, اس ادارے پہ لگائے, اور جس قسم کی گفتگو ان کے ہیڈ پہ رکھی یا اس ادارے کے بارے میں کی, اس کے بعد لیٹر لکھنا میں سمجھتا ہوں کوئی فروٹفل ایکسرسائز نہیں ہے. یعنی امپیکٹ اس کا کوئی ہو نہیں رہا, مقتدرہ پہ کسی قسم کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, ہوگا بھی نہیں جی, ہوتا نہیں ہے اس طریقے سے. آپ فرام دا ڈے ون یو ڈیسائیڈڈ ٹو گو ان اے رانگ پیتھ, اور یہ بھی اس غلط راستے کا ہی ایک طریقہ ہے کہ آپ ان کو ڈائریکٹ لیٹر لکھنے شروع کر دیں, اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کا اگر پہلے کا جواب نہیں آیا تو دوسرے کا بھی نہیں آیا تو تیسرے کا, یا اس کے بعد جتنے بھی نمبرز آپ کر لیں اس کا جواب نہیں آئے گا, کیونکہ وہ ان کا جواب دینا بھی بنتا نہیں ہے. یہ لیٹر جو بھی لکھیں گے یہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ کو لکھنے چاہیے, ان کو صدر پاکستان یا پرائم منسٹر ہمارے پارلیمانی سسٹم میں. تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ فرسٹریشن کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز نہیں, کیونکہ ان کو سمجھ ہے کہ وہ جس ڈگر پہ چلے تھے اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوا ابھی بھی اور آگے چل کے بھی نہیں. اگر آپ کی ایک بھرپور نمائندگی ہے اسمبلیز کے اندر, آپ ان کو اپنے نمائندگان کو بھی کوئی غلط راستہ اڈاپٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, اور جو پہلے بھی آپ کر چکے ہوئے ہیں, آپ نے اسمبلیوں سے خود ریزائن دیا, آپ نے جمہوریت کی نفی خود کی, کیونکہ آپ کا ذہن اور آپ نے اپنی پارٹی کو پولیٹیکل اور جمہوریت والی پارٹی بننے نہیں دیا. تو آج بھی وہی صورتحال ہے, ورنہ
جس کے نمبر 100 کے قریب ہوں اور ہر اسمبلی میں جس کی نمائندگی ہو جس پارٹی کی, اس کو چیف آف آرمی اسٹاف کو لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی پارلیمان کو صحیح طور پر آپ کہہ رہے کہ استعمال نہیں کیا جا رہا اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود. لیکن بیگ صاحب یہ بھی تو آپ مانے, اگر عمران خان رانگ پاتھ پہ چلے گئے تو اب یہ حکومت یا یہ نظام کیا کر رہا ہے؟ تحریک انصاف کو کہیں بھی احتجاج کرنے کا حق نہیں دیا جاتا. آپ نہیں سمجھتے یہ بھی تو جمہوریت کی نفی ہو رہی ہے؟ دیکھیے میں تو حیران ہوں آپ کے اس کوسچن پہ. احتجاج کرنے کا مقصد 9 مئی ہے, احتجاج کرنے کا مقصد 26 نومبر ہے کہ آپ اس میں لا انفورسمنٹ کے لوگوں کو گولیاں ماریں, ان کے اوپر گاڑیاں چڑھا کے ان کو موت کے منہ میں دھکیل دیں, اور آپ کا یہ مقصد ہے 9 مئی میں آپ نے پوری آرمی انسٹالیشنز پہ حملہ کر دیا, یہ احتجاج ہوتا ہے؟ اگر اس قسم کے احتجاج کی وہ اجازت چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی ریاست, دنیا کی کوئی ریاست اس کی اجازت نہیں دے گی. اس کے کانسیکوینس ہوں گے اور وہ کانسیکوینس آپ کو بھگتنے پڑے گے. لیکن جیسے انہوں نے کہا نا 1 سال جب مکمل ہوا 8 فروری پر, تو انہوں نے کہا ہمارا مین جلسہ تو سوابی میں ہوگا, باقی ہر جگہ لوگ نکلے اور اپنی اپنی جگہوں پر پرامن احتجاج کریں. وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے. تو یہ جو ان کی بات پر اب یقین نہیں کیا جا رہا, میں یہی آپ سے جاننا چاہتی ہوں بیگ صاحب, ماضی میں بھی جماعتوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ کم از کم یہ نظام جب تک چل رہا ہے, جب تک کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی, کہیں ان کی وہ سپیس نہیں بنائی جا سکتی؟ دیکھیے سپیس بنانے کے لیے 2-3 مختلف آپشنز ہیں. یا تو آپ ایڈمٹ کر لیں کہ آپ نے 9 مئی 26 نومبر کو جو کیا ہم اس کی معذرت چاہتے ہیں, کیونکہ معذرت ایکسپٹ کرنے کے بعد ملتی ہے. کوئی بھی دنیا میں معافی تبھی ملتی ہے جب آپ اس جرم کو, کرائم کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے, مجھے معافی دی جائے. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس نظام کو ڈیریل کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ نے IMF کو خط لکھے کہ ان کو پاکستان کو لون نہ دیا جائے. اسی طرح آپ نے پورے دنیا میں یہ لابیز کریٹ کی کہ پاکستان کو ٹف ٹائم دیا جائے. پاکستان کو یا ریاست کے اداروں کو جب آپ اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے اور وہ قابل معافی بھی نہیں ہے. آپ نے انقلاب لانے کی کوشش کی, آپ نے آرمی کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی, آپ نے اس نظام کو جس کا آپ حصہ ہے پارلیمان میں, آپ نے ہر کوشش کی کہ یہ نہ چل سکے. تو ایسے میں آپ کے لیے اس نظام میں پھر سپیس جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے, آپ نے کہا باقی پولیٹیکل پارٹیز کو سپیس ملی, یس ملی, لیکن وہ اس نہج پر نہیں گئے جس نہج پہ PTI چلے گی, اور ایسے میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو پھر معافی مل جائے. اچھا, تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ جیسے تحریک انصاف یہ بار بار کہتی ہے کہ یہ نظام اس طرح سے نہیں چل سکتا, خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت کا بوجھ اٹھانا درست نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اور ان کی حکومت کی جو پرفارمنس ہے, جیسے کہ وہ کہتے ہیں یوم تعمیر و ترقی بھی منائی انہوں نے, اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں اشاریے بہتر ہو گئے, مطمئن ہیں, فل اعتماد ہے اس وقت ان پر؟ تھوڑا سا ماضی میں لے جاتا ہوں آپ کو. جب یہ خود پرائم منسٹر تھے, ان کا بوجھ جنرل فیض نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہوا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت پڑ گئی, تو اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے سیف ہاؤسز میں ان کے ذریعے بند کروا دیا. بلکہ 2 MNAs تو ایسے ہیں ماشاءاللہ, دونوں ہی ابھی زندہ ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں. ان کو اس کنٹینر میں رات کو بند کیا, صبح ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے قومی اسمبلی میں لانا تھا, جس کنٹینر کو گلبھوشن کے لیے تیار کیا گیا تھا. تو یہ کس کے سہارے پہ 3.25 سال حکومت کر کے کہ اگر کسی کو تانا دیتے ہیں, تو یہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک حقیقت ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی کوئی بھی جمہوریت ایسی نہیں ہے, انکلوڈنگ امریکہ, جہاں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہوتا ہے. آپ اس کو کتنی سپیس دیتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. رول ہمیشہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. تو اس وقت جو گورنمنٹ ہے, آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, جو نواز شریف صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں, یہ دونوں منجے ہوئے سیاستدان ہیں. ان کو شہباز صاحب کو حقیقت کا ادراک ہے کہ بزنس کو کیسے انہوں نے اسٹیبلش کروانا ہے, ہماری بزنس کمیونٹی کو, اکانومی کو کیسے اوپر لانا ہے.
تو آپ دیکھ لیجئے 1 سال میں کچھ اشاریے بہتر ہوئے ہیں, کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, بسائڈ کہ ہم 0 پہ تھے. تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوں گے, حالات تھوڑے سے بزنس کمیونٹی کے لیے, اکانومی کے لیے بہتر ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. محسن بیگ صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سینئر تجزیہ نگار محسن بیگ صاحب. محسن بیگ صاحب ایک چلے حالات بہتر ہوتے ہیں, لیکن عوام کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا پاپولیرٹی گراف پر بڑھ رہا ہے اگر اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اور وہ جس خلیج کا ذکر عمران خان بار بار اپنے ایکس پلیٹ فارم پہ کرتے ہیں کہ فوج اور لوگوں کے درمیان جو خلیج ہے وہ صرف وہی دور کر سکتے ہیں, اور وہ بڑھتی جا رہی ہے, وہ کہتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ان کو بھی, خان صاحب کو بھی شاید غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے, ان کو جو بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے لوگوں کو کیا, ینگ جنریشن کو کیا, وہ ایک پوری سازش ہے. وہ انٹرنیشنل سازش کا حصہ تھے عمران خان, جو کالجوں اسکولوں میں جا کے اپنی ملک کی فوج کے خلاف انہوں نے پبلک کو اکسایا, اور تبھی انہوں نے 9 مئی کیا. لیکن وہ یہ سمجھیں کہ جی وہی کر سکتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. آنے والے حالات آپ کو اللہ نے چاہا تو مختلف نظر آئیں گے, اور ان کی پاپولیرٹی ہو یا نہ ہو, ان کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے. اوکے, لیکن مجھے یہ بتائیں بیگ صاحب, پھر جو عدلیہ ہے, عدلیہ کے حوالے سے جب 26ویں آئینی ترمیم آتی ہے, اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی معاملات وہاں سیٹل نہیں ہو سکے ہیں. وہ جس برج ذکر کرتے تھے ہم ڈویژن کا, وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے وہاں پر. تو پورا نظام کنٹرول میں آ نہیں سکا ہے, باوجود اس کے کہ ایک 26 امینڈمنٹ بھی لائی گئی, اور پیکا جو لایا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے ٹھیک ہے. کوئی نہیں کہتا کہ ڈس انفارمیشن کو نہ روکا جائے, لیکن اس کی جس طرح کا قانون میں ترامیم کی گئی ہیں, اس سے یہ لگتا ہے کہ مزید کنٹرول حاصل کرنا ہے. نادیہ, میں آپ کو تھوڑی سی میموری فریش کر دوں کہ جب میں عمران خان نے میرے گھر پہ حملہ کروا کے مجھے اریسٹ کرایا, تو اس رات کو یہاں کے جو سیشن جج تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ریڈ میرے گھر پہ ہوئی اور جو اس طریقے سے مجھے گھر سے اریسٹ کیا, اس کی کوئی ایف آئی آر اور کوئی وارنٹ نہیں تھا. تو انہوں نے پولیس کے اور ایف آئی اے کے خلاف فیصلہ دیا اسی رات کو. تو انہوں نے, خان صاحب نے اس جج صاحب کے خلاف پوری ایک بگ اسٹیٹمنٹ دی کہ اس کو امپیچ کریں گے, اور رات کو پریزیڈنٹ الوی سے پیکا لا آرڈیننس 3 ماہ کے لیے پاس کروا کے صبح مجھ پہ لگا دیا. اس پاکستان میں پیکا لا کا میں واحد وکٹم ہوں. تو آج یہ پیکا لا کے خلاف بات کریں تو ان کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. رہ گئی بات ججز کی گروپ بندی کی, وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے, وہ کریٹ کروائی گئی تھی. لیکن آپ کو بھی اور عوام کو ایک خوشخبری سنا دیتا ہوں کہ یہ جو ڈویژن ہے اور ڈویژن کریٹ کرنے والے جو ججز جو سیاست کر رہے تھے, یہ تھوڑے دنوں میں آپ دیکھ لیجئے گا, یہ بھی بانی کی طرح اللہ نے چاہا تو ناکام ہوں گے. یہ ملک آگے چلے گا. یہ جوڈیشری جو ہے اس میں بہت بہتری آ رہی ہے, کوئی فکر والی بات نہیں ہے. چینجز آئی ہیں, جیسے بھی لائی گئی ہیں, وہ یہ چینجز جو ہیں آگے آگے آپ کو بہت بہتر فیصلے اور بہت بہتر چیزیں نظر آئیں گی. جن ججز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناکام ہوں گے, تو وہ کس طرح سے ناکام ہوں گے؟ کیا کیونکہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس لائی جائے گی, کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں؟ ایک جج صاحب ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا, باقیوں کو ساتھ ملایا, یونین بنا لی. وہ ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی اور ریزیڈنس ہے جو انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے اپنے پاسپورٹ کے فارم پہ چھپائی. لوگوں کو یہ ججز کہتے ہیں انصاف دیں گے, اپنی دفعہ آتی ہے تو 2 نمبری کرتے ہیں. اسی طرح جو باقی ججز ہیں, کسی کی ڈگری جعلی ہے تو جعلی ڈگری والے کو نوکری مل جاتی ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ آپ لوگوں کی قسمت کے فیصلے کریں. تو دیکھیے نادیہ, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, ان میں بھی بہت سارے نقائص ہیں. ان کے فیصلے, اب یہ فیصلے ایسے آ رہے تھے ہائی کورٹ اسلام آباد سے کہ جو ایف آئی آر ابھی درج بھی نہیں ہوئی اس میں بھی بیل. یہ کبھی ہوا ہے؟ یہ عام آدمی کے لیے ہوتا ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک دن اپلیکیشن دیں, اپیل لگائیں اور صبح آپ کی اپیل منظور ہو جائے. دنیا 12 سال اپیلوں کا انتظار کرتی ہے. تو اپنے گریبان پہ جھانکیں, نہ کہ یہ صرف کہیں کہ جی ہم ظلم ہو رہا ہے. کیا ظلم ہو رہا ہے جی؟ یہ جو آپ ججز اچھے ہیں اور جو باقی ہیں وہ برے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کوئی انڈیا سے جج لا کے نہیں لگایا, یہ پاکستانی لوگ ہیں, پاکستان ججز تھے. سب کا حق ہے وہ دوسرے ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں اور اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری کو وہ بھی انجوائے کریں.
اوکے، بہت بہت شکریہ محسن بیگ صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا ہوتا ہے، کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔